शहनशाह अफरा साहब इन दोनों की जानिब खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। उमरो यार, तुमने शहजादी ससान जादू को मेरी कैद से आज़ादी दिलाकर बहुत बुरा किया है। अब मैं जो तुम्हारा हशर करूँगा इसके बारे में जानकर तुम्हारी नस्लें सदियों तक कांपती रहेंगी। शहनशाह अफरा साहब ने इंतहाई गज़बनाक लहजे में कहा। नस्लें तो मेरी तब होंगी ना शहनशाह अफरा साहब, जब तुम मेरी शादी अपनी बेटी से कराओगे। उमरू ने खुद को संभालते हुए जल्दी से कहा। इसकी बात सुनकर शहजादी ससान जादू के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई, जबकि शहनशाह अफरा साहब का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तुम्हारा ये ख्वाब कभी शर्मंदा ताबीर नहीं होगा, बदबख्त। शहनशाह अफरा साहब ने गुस्से के मारे मुंह से झाग उड़ाते हुए कहा। ख्वाब? मेरा ये ख्वाब कब का पूरा हो चुका है शहनशाह अफरा साहब। तुम्हें क्या मालूम कि मैं और शहजादी ससान जादू कब के शादी कर चुके हैं। मेरे और शहजादी ससान जादू के 2 बच्चे भी हो चुके हैं। अगर यकीन नहीं आता तो अपने पीछे देख लो। दोनों बच्चे अपने नाना शहनशाह अफरा साहब के पीछे खड़े हैं। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। शहनशाह अफरा साहब तेजी से पलटा, मगर इसके पीछे कुछ ना था। ये मोहलत उमर अयार के लिए काफ़ी थी। इसने शहजादी ससान जादू को जल्दी से इशारा किया और अपनी जंबील में हाथ डाल दिया। कौन है, कहाँ है बच्चे? शहनशाह फराज साहब ने इंतहाई गजबनाक अंदाज में इसकी तरफ पलटते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह से उछल पड़ा। इसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गईं। जहां उमर अयार खड़ा था वहां अब 8 उमर अयार खड़े नजर आ रहे थे। इन उमर अयारों के रंग, रूप और लिबास एक जैसे थे। क्यों फराज साहब, हमारे बच्चे नजर नहीं आए तुम्हें? उमर अयार ने मुस्कुराते हुए कहा। यह जुमला किसी एक उमर अयार ने कहा था, मगर इन 8 के मुंह हिले थे। फरेब? तुम मुझे फरेब देने के चक्कर में हो? ओ नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं नहीं पहचान सकता तुम में कौन असली उमर अयार है? शहनशाह फराज साहब ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अगर सर के बल खड़े हो जाओ और पागलों की तरह रक्स करना शुरू कर दो तो हो सकता है कि तुम हमें पहचान जाओ। इन सब उमर अयारों ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे मुकाबले पर कोई आम जादूगर नहीं, शहनशाह जादूगरा है उमर अयार। असली कौन है और नकली कौन, इसके बारे में अभी मालूम हो जाएगा। सुनहरी केकड़े, सुनहरी केकड़े, यहाँ आओ जल्दी। शहनशाह फराज साहब ने पहले तंजिया अंदाज में और फिर एक तरफ मुंह करके वो ज़ोर ज़ोर से सुनहरी केकड़े को आवाज़ें देने लगा। यकबारगी ज़ोरदार धमाका हुआ और अचानक वहाँ सुनहरी केकड़ा आनमदार हुआ। सुनहरी केकड़े को देखकर शहजादी ससान जादू परेशान हो गई थी, मगर उमरू कतन परेशान नजर न आ रहा था। हुक्म आका, सुनहरी केकड़े ने नमूदार होते नहायत मौतबाना लहजे में कहा। तुमने कहा था कि वादी, पहाड़ियों और गारों में कोई तिलिस्मी पुतला मौजूद नहीं है। ये तिलिस्मी पुतले नहीं है तो और क्या है? शहनशाह फराज साहब ने सुनहरी केकड़े की जानिब देखते हुए इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। ओ, 7 तिलिस्मी पुतले? मगर आका, ये पहले कहीं मौजूद नहीं थे। सुनहरी केकड़े ने जल्दी से कहा। इन सब को ख़त्म कर दो, शहनशाह फराज साहब ने चीखते हुए कहा। उसी लम्हे सुनहरी केकड़ा उछला और एक उमर अयार पर जा पड़ा। जैसे ही वो उमर अयार से टकराया, भक की आवाज़ के साथ शोला सा लपका और उमर अयार यकलख जलकर राख का ढेर बन गया। सुनहरी केकड़ा फिर उछला और दूसरे उमर अयार से जा टकराया। इस उमर अयार का भी वही हशर हुआ था जो पहले उमर अयार का हुआ था। सुनहरी केकड़ा इस सूरत से हमला कर रहा था, इसने देखते ही देखते नकली उमर अयारों को जलाकर बज़म कर दिया था। अब वहाँ शहजादी ससान जादू और असली उमर अयार मौजूद थे, जो आंखें फाड़ फाड़ कर राख बने पुतलों को देख रहे थे। इन्हें इस कदर हैरान पाकर शहनशाह फराज साहब हंस पड़ा और फिर इसकी हंसी कहकों में बदलती गई। अरे क्या कर रहे हो? आहिस्ता हंसो, क्यों अहमकों की तरह हंस रहे हो? उमरू ने गसीले लहजे में कहा। देखी मेरी ताकत। शहनशाह फराज साहब ने उमरू की बात का बुरा मनाए बगैर हंसते हुए कहा। बाबा, आप उमर यार को मारने का इरादा तर्क नहीं कर सकते? शहजादी ससान जादू ने, जो इतनी देर से खामोश थी, शहनशाह फराज साहब से मुखातिब होकर डरते डरते इल्तिजाइया लहजे में कहा। बको मत, तुम मुझे बाबा कहने का हक खो चुकी हो सासान जादू। तुम गद्दार शहजादी हो। शहनशाह फराज साहब ने गुस्से से गरज कर कहा। मैं गद्दार नहीं हूँ बाबा, मैं आपको और उमर यार दोनों को जिंदा देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये सारा चक्कर चलाया था। आप मेरी बात मान जाएं और उमर यार को जिंदा छोड़ दें। मैं और उमर यार मिलकर सामरी जादूगर के मोहब्बत से आपके लिए सुरख शैतानी खोपड़ी हासिल कर लेंगे। उमर यार ने मेरा साथ देने का वादा किया है। शहजादी ससान जादू ने लजाजत से कहा। बकवास मत करो गद्दार शहजादी। सुरख शैतानी खोपड़ी मैं सामरी जादूगर की रूह से हासिल करना चाहता हूँ। तुम इस खोपड़ी तक उमर यार को पहुँचाना चाहती हो
تاکہ وہ سامری جادوگر کے بت کے ساتھ ساتھ اس کھوپڑی کو بھی فنا کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، شہنشاہ افراسیاب نے بددستور غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو یار ایسا نہیں کرے گا بابا، آپ، شہزادی سسان جادو نے کہنا چاہا، مگر اسی لمحے شہنشاہ افراسیاب نے اپنا ہاتھ عمرو یار کی جانب کر کے یکدم اپنی پانچوں انگلیاں کھول دیں۔ اس کی انگلیوں کے سروں سے نارنجی رنگ کی بجلی کی لہریں نکل کر عمرو یار کی جانب بڑھیں، مگر اس سے پہلے کہ بجلی کی لہریں عمرو یار سے ٹکراتی اس کے قریب پہنچ کر یک لخت رک گئیں، اور پھر وہی لہریں ترچھی ہوئیں اور پلٹ کر شہنشاہ افراسیاب سے آ ٹکرائیں۔ شہنشاہ افراسیاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پوری قوت سے پیچھے جا گرا۔ یہ بابا، انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ شہنشاہ افراسیاب کو اس طرح چیختا اور اچھل کر پیچھے گرتا دیکھ کر شہزادی سسان جادو نے ہکلا کر پوچھا۔ اگر تم میرا ساتھ حاصل کرنا چاہتی ہو تو چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی رہو شہزادی سسان جادو۔ عمرو یار نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں شہزادی سسان جادو سے مخاطب ہو کر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ سن کر شہزادی سسان جادو کانپ اٹھی اور حیرت اور پھٹی پھٹی نظروں سے عمرو یار کو اور کبھی گرے ہوئے شہنشاہ افراسیاب کو دیکھنے لگی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب زمین پر گرتے ہی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور انتہائی حیرت زدہ نظروں سے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے عمرو یار پر جو بجلی کی لہریں پھینکی تھیں وہ پلٹ کر الٹا اس پر کیوں آ پڑی تھیں۔ اس کے جسم کے جس حصے پر نارنجی بجلی کی لہریں ٹکرائی تھیں وہاں سے اس کا لباس جل گیا تھا اور دھواں نکل رہا تھا۔ تم مجھے ہلاک کرنے آئے ہو نا شہنشاہ افراسیاب؟ آؤ آؤ، کرو مجھ پر حملے، اپنی ساری طاقت مجھے مارنے کے لیے استعمال کر لو، جتنے جادو آتے ہیں ان سب کو آزما لو، میں اصلی عمرو یار ہوں، شہزادی سسان جادو کے طلسمی پتلے کا بنا ہوا نقلی عمرو یار نہیں ہوں۔ عمرو نے شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم شہنشاہ افراسیاب عمرو یار کا طنز براز انداز سن کر جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جھٹکے تو اس کی بڑی بڑی اور کھلی ہوئی آستینوں سے چھوٹے چھوٹے تیروں کی بچھاڑیں نکل کر عمرو یار کی طرف بڑھیں۔ اس سے پہلے کہ تیر عمرو یار کے جسم میں بے شمار سوراخ کرتے، اچانک وہ مڑے اور پلٹ کر اسی رفتار سے شہنشاہ افراسیاب کی جانب بڑھنے لگے، مگر اس بار تیر شہنشاہ افراسیاب کے جسم میں گھسنے کی بجائے اس کے جسم سے ٹکراتے ہی جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ تیروں کو اس طرح واپس پلٹتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب اور شہزادی سسان جادو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ میرا چلایا ہوا طلسم واپس مجھ پر کیوں پلٹ رہا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، جبکہ عمرو یار وہیں کھڑا بڑے اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ اسے اس طرح مسکراتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کے تن بدن میں جیسے آگ ہی لگ گئی۔ اس نے مٹھی بند کی اور اسے یکدم کھول کر عمرو کی جانب کوئی چیز پھینک دی۔ عمرو یار کے گرد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو کا وجود یک لک سیاہ دھوئیں میں چھپ گیا۔ دوسرے لمحے دھوئیں میں جیسے سرخ سرخ چنگاریاں ناچنے لگیں، لیکن اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور چنگاریوں سے بھرا ہوا سیاہ دھواں عمرو یار پر سے غائب ہو کر یک لک شہنشاہ افراسیاب پر آ پڑا اور وہ مکمل طور پر اس دھوئیں میں چھپ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کے حلق سے خوفناک چیخیں نکلنے لگیں اور منتر پڑھ کر جلدی سے اس نے چنگاریوں والے سیاہ دھوئیں کو غائب کر دیا۔ دھواں غائب کرنے کے باوجود اس کے لباس پر جگہ جگہ سے دھواں نکل رہا تھا اور اس کے لباس میں جا بجا سوراخ ہو گئے تھے۔ انتہائی تعجب انگیز، آخر تم کیا کر رہے ہو عمرو یار؟ میرا باپ تم پر جو جادو چلاتا ہے الٹ کر اس پر جا پڑتا ہے۔ شہزادی سسان جادو سے رہا نہ گیا تو حیرت سے بول پڑی۔ آگے آگے دیکھیے شہزادی صاحبہ، ہوتا ہے کیا؟ آج میں شہنشاہ افراسیاب کو پورا موقع دینا چاہتا ہوں، یہ اپنے تمام جادو مجھ پر آزما لے، مگر اس کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوگا۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، اب بچ کر دکھاؤ عمرو یار۔ شہنشاہ افراسیاب حلق کے بل گرایا، ساتھ اس نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ عمرو یار کے پیروں کے نیچے ایک سیاہ دائرہ نمودار ہوا۔ ایک لمحے کے لیے عمرو لڑکھڑا گیا، مگر اسی لمحے اس کے قدموں کے نیچے سے وہ سیاہ دائرہ غائب ہو کر شہنشاہ افراسیاب کے پیروں کے نیچے آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے شہنشاہ افراسیاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ یک لک اس دائرے میں گرتا چلا گیا، جو اصل میں زمین میں بننے والا ایک انتہائی گہرا اور تاریک کنواں تھا۔ جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب اس کنویں میں گرا، زمین برابر ہو گئی اور اب شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ساتھ وہاں نمودار ہونے والے کنویں کا دہانہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ ارے بابا، اپنے جادو سیاہ کنویں میں گر گئے ہیں عمرو یار، میرے بابا افراسیاب، شہزادی سسان جادو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو یار نے شہزادی سسان جادو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو یار بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار، ارے عمرو یار بھی غائب ہو گیا۔ عمرو یار، عمرو یار، عمرو یار کو غائب ہوتا دیکھ کر شہزادی سسان جادو بری طرح سے چیخ اٹھی تھی۔ زنبیل میں گھسنے کے بعد عمرو یار نے شہنشاہ افراسیاب سے بچنے کے لیے جو تیاری کی تھی، اس کے لیے اس نے نہ صرف تلسم شکن انگوٹھی پہن لی تھی بلکہ زنبیل میں موجود وہ سیاہ منکا بھی اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، جس سے ہر جادوگر کا چلایا ہوا جادو پلٹ کر اس پر جا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے زنبیل میں سے ماچ کے آٹے کے اپنے ہم شکل پتلے بھی بنائے تھے اور عام نظر آنے والے لباس جیسا انتہائی خاص لباس تھا پہن لیا تھا۔ اس لباس کی خاصیت یہ تھی کہ اس پر کسی قسم کا کوئی جادوئی ہتھیار کوئی اور عام ہتھیاروں کے ساتھ آگ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی، اور اس نے دائیں بازو پر ایک سرخ رومال بھی باندھ لیا تھا، جس کی مدد سے وہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں غائب ہو کر کہیں بھی جا سکتا تھا۔ اس نے آنکھوں میں سلیمانی سرما بھی ڈال لیا تھا کہ کہیں شہنشاہ افراسیاب کو غیبی طاقت سے اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ وہ کراماتی چیزیں تھیں جو اس نے بے شمار مہموں کے دوران نیک بزرگوں، پریوں اور جنوں دیوں سے حاصل کی تھیں۔ ایک نیک بزرگ نے عمرو عیار کو ایک مہم کے دوران دم کیا ہوا پانی بھی ایک بوتل میں دیا تھا۔ اس دم کیے ہوئے پانی کی خاصیت یہ تھی، اگر اسے کسی جادوگر سے لڑائی سے قبل پی لیا جائے اور جادوگر کسی آہنی ہتھیاروں سے اس پر حملہ کر کے اس کے جسم پر زخم لگانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ایک زخم ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں مندمل ہو جاتے تھے۔ عمرو یار نے یہ تیاریاں خاص طور پر شہنشاہ افراسیاب جیسے خطرناک اور انتہائی طاقتور جادوگر کے حملوں سے بچنے کے لیے کی تھیں، اور غار میں شہنشاہ افراسیاب نے جب اس پر حملے کیے تھے اور اس کے تمام جادو پلٹ کر اس پر جا پڑے تھے، وہ اسی سیاہ منکے کی وجہ سے ہوا تھا جو اس نے ایک دھاگے میں پرو کر اپنے گلے میں باندھ لیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب جب اپنے بنائے ہوئے سیاہ کنویں میں جا گرا تو عمرو یار نے کچھ سوچ کر دائیں بازو پر بندھے ہوئے سرخ رومال کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے غار سے نکال کر باہر کھلے میدان میں پہنچا دے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی وقت وہ غار سے غائب ہو کر باہر میدان میں نمودار ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب زیادہ دیر تک اپنے جادوئی کنویں میں نہیں رہے گا، اسے ہلاک کرنے کے لیے وہ باہر ضرور آئے گا۔ بند غار میں اتنی حفاظتی تدبیروں کے باوجود شہنشاہ افراسیاب اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا، اسی لیے وہ شہنشاہ افراسیاب کا باہر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شہنشاہ افراسیاب پر حملہ کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں تیار کی تھیں تاکہ وہ اس پر اپنی دھاک بٹھا سکے۔ ابھی سے میدان میں آئے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ اسی وقت زمین پھٹی اور اس میں سے شہنشاہ افراسیاب زخمی شیر کی طرح داڑتا ہوا اچھل کر باہر آ گیا۔ آؤ آؤ بے ڈھنگے جادوگر، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے زمین سے باہر نکلتا دیکھ کر عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ افراسیاب کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کا سارا جسم دھول اور گرد سے اٹکا ہوا تھا۔ عمرو عیار، شہنشاہ افراسیاب کے حلق سے گراہٹ نما آواز نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں مٹی بھر رکھی تھی۔ اس نے مٹھیوں میں موجود مٹی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور مٹی عمرو عیار پر اچھال دی۔ گرد کا بادل سا اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی لٹو کی طرح گھومنا شروع ہو گیا، اور پھر اس نے یک لخت 4 بڑے بڑے بنگولوں کا روپ دھار لیا۔ بگولے تیز روشنی کی آواز پیدا کرتے ہوئے عمرو عیار کی ارد گرد چکرانے لگے، اور پھر ان بگولوں نے آپس میں مل کر ایک بہت بڑا اور خوفناک بگولا بنا لیا اور عمرو عیار کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ جادو بگولا ہے، اور اس جادو بگولے کو بنانے کے لیے میں پتال کی آخری تہہ سے مٹی نکال کر لایا ہوں عمرو عیار۔ اس بگولے کا جادو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے کر تمہارے پرخاشے اڑا دے گا۔ میں نے اس بگولے کو تیار کرنے کے لیے الٹا منتر پھونک دیا ہے، اب یہ پلٹ کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تمہارا خیل ختم ہو گیا ہے عمرو عیار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شہنشاہ افراسیاب نے فاخرانہ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو عیار جو اطمینان سے کھڑا تھا، ایک بگولا ٹکرایا اور عمرو عیار کو ایک زوردار جھٹکے سے اس نے اوپر اٹھا لیا، اور پھر عمرو عیار اس بگولے کے ساتھ بجلی کسی تیزی سے گھومنے لگا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئی تھیں۔ بگولے کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی، اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بگولے میں موجود اندیکھی طاقتیں اس کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں میں کھینچ رہی ہوں۔ اسے اپنے جسم کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی معلوم ہونے لگیں، مگر یہ عمل صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ جیسے ہی اس کے جسم پر دباؤ پڑا، جادو شکن انگوٹھی کا نگینہ چمکا اور گردش کرتے ہوئے بگولے کی رفتار کم ہونے لگی۔ بگولے کی رفتار کم ہوتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے دونوں ہاتھ پھیلا کر زور زور سے جھٹکے۔ بگولا پھر رفتار پکڑنے لگا، مگر ایک بار پھر جادو شکن انگوٹھی کا نگینہ چمکا اور بگولے کی رفتار کم ہو گئی۔ شہنشاہ افراسیاب ہاتھ جھٹک جھٹک کر بگولے کی گردش تیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن ہر بار جادو شکن انگوٹھی کا نگینہ چمکتا اور بگولے کی رفتار کم ہو جاتی۔ پھر عمر و یار کو جیسے سرخ رومال کا خیال آ گیا۔ سرخ رومال مجھے اس بگولے سے نکال لو جلدی، عمرو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمر و عیار بگولے میں سے غائب ہوا اور بگولے نے باہر شہنشاہ افراسیاب سے کچھ فاصلے پر زمین پر آ نمودار ہوا اور یوں لہرانے لگا جیسے اسے بددستور چکر آ رہے ہوں۔ عمر و عیار کو بگولے سے باہر دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک ناریل آ گیا۔ ناریل پر شہنشاہ افراسیاب نے منتر پڑا اور اسے فضا میں اچھال دیا۔ فضا میں بلند ہوتے ہی ناریل ایک دھماکے سے پھٹا اور اس میں سے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکلے اور عمر و عیار پر جا پڑے۔ لیکن عمر و عیار پر گرتے ہی آگ کے وہ شعلے بجھ گئے۔ آگ کے شعلوں کو بجھتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے پھر فضا میں ہاتھ مارا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں سوئیوں کا گچھا آ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے سوئیوں کے گچھے پر منتر پڑھ کر پھونکا اور انہیں عمر و عیار کی جانب اچھال دیا۔ سوئیاں فضا میں بکھر گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوئیاں باریک باریک لیکن انتہائی خطرناک زہریلے سانپوں میں بدل گئیں۔ سانپوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عمر و عیار نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی گیند نکال لی اور اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ اس کے سامنے سفید دھوئیں کا بادل اٹھا اور اس نے عمر و عیار کو چھپا لیا۔ چھوٹے چھوٹے اور باریک سانپ جیسے ہی اس دھوئیں کی زد میں آئے ٹپ ٹپ کر کے نیچے گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اب تو سچ مچ شہنشاہ افراسیاب کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ اس کا ہر جادو، ہر طلسم عمر و عیار پر ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب پھر عمر و عیار پر کسی جادو کا وار کرتا، عمرو نے زنبیل سے ایک اور گیند نکالی اور اسے شہنشاہ افراسیاب کی جانب کھینچ مارا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جو گیند اپنی طرف آتی دیکھی تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا۔ اس کی انگلی سے بجلی کی لہریں نکلی اور عمر و عیار کی پھینکی ہوئی گیند راستے میں ہی پھٹ گئی۔ اس میں سے بے شمار ننھی ننھی چنگاریاں سی نکلی تھیں۔ اپنا وار ناکام ہوتا دیکھ کر عمرو نے زنبیل سے دو لکڑیاں نکالیں اور انہیں زمین پر پھینک دیا، جو زمین پر گرتے ہی سیاہ رنگ کے بڑے بڑے ناگوں میں تبدیل ہو گئیں اور ناگ بجلی کی سی تیزی سے رینگتے ہوئے شہنشاہ افراسیاب کی جانب بڑھنے لگے۔ مگر شہنشاہ افراسیاب بھی معمولی جادوگر نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے سر کے چند بال توڑے اور انہیں ناگوں کی طرف اچھال دیا۔ بال زمین پر گرے اور انہوں نے یکدم عمر و عیار کے ناگوں سے بڑے اور خوفناک اژدھوں کا روپ دھار لیا۔ اژدھوں کو دیکھ کر عمر و عیار کے ناگ یکدم اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتے، اژدھوں نے یکدم جھپٹا مارا اور انہیں منہ میں ڈال لیا۔ عمر و عیار پر حملہ کرو، شہنشاہ افراسیاب نے اژدھوں کو چیخ کر حکم دیتے ہوئے کہا تو اژدھے اپنا پھن پھیلا کر عمر و عیار کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو ان اژدھوں کو دیکھ کر ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے زنبیل سے دم کیے ہوئے پانی والی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر جلدی سے بوتل کا پانی ان خوفناک اژدھوں پر پھینک دیا۔ جیسے ہی دم کیا ہوا پانی اژدھوں پر گرا، تیز شرارے سے چمکے، بجلی کڑکی اور اژدھے سر سے لے کر دموں تک جل کر راکھ ہوتے چلے گئے۔ شہنشاہ افراسیاب کا غصہ کسی طرح کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ عمرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر مسلسل جادوئی حملے کر رہا تھا، مگر عمرو عیار زنبیل میں موجود اپنی کراماتی چیزوں سے ان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ وہ بھی شہنشاہ افراسیاب پر اپنی کراماتی چیزیں آزما رہا تھا، مگر ابھی تک دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے کو گزند پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اپنے حملوں کو ناکام ہوتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں آندیاں سی چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا کہ عمرو عیار کا ہلاکت کا ذمہ اٹھا کر اس نے کتنی بڑی بھول کی تھی۔ وہ عمرو عیار کو کسی طرح بھی ہلاک نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ سچ مچ عمرو عیار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو جاتا تو نہ صرف اسے طلسم ہوشربا کی شہنشاہیت سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے، بلکہ قسم کے مطابق اسے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کرنا پڑتا۔ اپنے جادو طلسموں سے تم مجھے کسی بھی صورت میں نہیں جیت سکتے شہنشاہ افراسیاب۔ جادو طلسم چھوڑو اور کوئی ہتھیار اٹھا کر میرا مقابلہ کرو، اپنے بازوں کی طاقت آزماؤ، شاید اس طرح تم مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ عمرو عیار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک دو بار پھر منتر پڑھ کر عمرو عیار پر جادو کے حملے کیے، مگر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ تب اس نے ایک گہری سانس لی اور فضا میں ہاتھ مار کر ایک لمبی اور بڑے پھلدار والی تلوار حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہارا مقابلہ جادو سے نہیں تلوار سے کروں گا عمرو عیار۔ تم بھی اپنی کراماتی چیزوں کو چھوڑو اور اپنی تلوار نکال لو۔ آج ہر صورت میں یہ فیصلہ ہونا ہے، یا تم زندہ رہو گے یا میں، شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا گدھوں والی بات، میرا مطلب ہے مردوں والی بات، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے گرد چھایا ہوا سفید دھواں ختم کیا اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر
شہنشاہ افراسیاب کے مقابلے پر آ گیا۔ شہزادی سسان جادو پریشانی کے عالم میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے منتر پڑھ کر امرو عیار کے پیچھے غائب ہو کر میدان میں جانے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہی تھے کہ اچانک ایک طرف خاموش کھڑی موم کی گڑیا نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ شہزادی صاحبہ رک جائیے، امرو عیار باہر میدان میں شہنشاہ افراسیاب کا مقابلہ کرنے گیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب اور امرو عیار ایک دوسرے پر جو طلسمی وار کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کی زد میں آ گئیں تو ایک لمحے سے کم وقفے میں ہلاک ہو جائیں گی۔ موم کی گڑیا نے شہزادی سسان جادو سے مخاطب ہو کر کہا، او تو میں کیا کروں؟ کیا یہیں پڑی رہ کر اپنے باپ یا امرو عیار کی موت کا انتظار کروں؟ شہزادی سسان جادو نے سر جھٹک کر غصیلے لہجے میں کہا۔ ان دونوں کو کچھ نہیں ہوگا شہزادی صاحبہ، موم کی گڑیا نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ شہزادی سسان جادو نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ شہزادی صاحبہ، امرو عیار شہنشاہ افراسیاب ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں، تب بھی ایک دوسرے کو وہ ہلاک نہیں کر سکتے، موم کی گڑیا نے جواب دیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ شہزادی سسان جادو نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ امرو عیار کسی بھی طرح شہنشاہ افراسیاب کو نہیں مار سکتا اور شہنشاہ افراسیاب امرو عیار کو ہلاک نہیں کر سکتا، موم کی گڑیا نے جواب دیا۔ او تم یہ سب جانتی ہو تو پھر یقیناً یہ بھی جانتی ہوگی کہ اس سارے مسئلے کا حل کیا نکلے گا۔ میرے باپ نے تو امرو عیار کو مارنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ شہزادی سسان جادو نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینا ہوگی شہزادی صاحبہ، موم کی گڑیا نے کہا۔ قربانی؟ کیا مطلب؟ کیسی قربانی؟ شہزادی سسان جادو نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر تفکر کے سائے لہرا رہے تھے۔ شہزادی صاحبہ، شہنشاہ افراسیاب نے سامری جادوگر کی روح سے وعدہ اور فریاد کر کے اپنے آپ کو بری طرح پھنسا لیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ امرو عیار کی موت کسی جادوگر کے ہاتھ سے نہیں ہوگی۔ امرو عیار جب بھی مرے گا ایک حادثاتی موت مرے گا، مگر کب، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، نہ ہی مجھے معلوم ہے۔ اسی طرح شہنشاہ افراسیاب امرو عیار کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ بہرحال شہنشاہ افراسیاب نے اس بار ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کا خمیازہ بہرحال انہیں بھگتنا ہوگا۔ آپ امرو عیار کو بچانے کے لیے آئی تھیں اور آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ شہنشاہ افراسیاب سے امرو عیار کو بچا کر اس کے ساتھ مل کر پتال میں موجود سامری کی محبت میں جائیں گی اور وہاں سے سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کر کے شہنشاہ افراسیاب کو دے دیں گی۔ شاید آپ بھول گئی ہیں کہ شہنشاہ افراسیاب نے امرو کو ہلاک کرنے کی قسم کھائی تھی، سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ امرو عیار کو پتال میں لے جا کر کسی طرح سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل بھی کر لیتیں تو شہنشاہ افراسیاب کی قسم پھر بھی پوری نہ ہوتی، چاہے وہ 1,00,000 نقلی امرو عیاروں کو ہلاک کر ڈالتا۔ دوسرا، امرو عیار آپ کا ساتھ دینے کے لیے صرف اس کھوپڑی تک پہنچنے کے لیے تیار ہوا تھا کہ وہ سرخ شیطانی کھوپڑی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گا۔ شہنشاہ افراسیاب کو امرو عیار اپنا قیدی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ شہنشاہ افراسیاب کو اپنی زنبیل میں قید کر کے آپ کے ساتھ پتال جانا چاہتا ہے تاکہ سرخ شیطانی کھوپڑی کو فنا کر دے۔ اس سے نہ صرف شہنشاہ افراسیاب کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سامری جادوگر کی روح کے اعتکاف کی زد میں آ جائیں گی، موم کی گڑیا کہتی چلی گئی۔ اوہ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ امرو عیار کے ارادے انتہائی خطرناک ہیں، شہزادی سسان جادو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، امرو عیار بہت چالاک اور کیاں انسان ہے شہزادی صاحبہ، وہ اپنے ساتھ ساتھ سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کا مفاد سوچتا ہے، موم کی گڑیا نے جواب دیا۔ او نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں خواہ مخواہ اس بدبخت کی اس قدر امداد کر رہی تھی جو صرف اور صرف اپنا مفاد سوچتا ہے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں وہ کبھی میرا نہیں بنے گا اور کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، شہزادی سسان جادو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، امرو عیار کبھی اور کسی بھی حال میں آپ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ دونوں کے ستارے مختلف ہیں۔ اگر آپ کی کسی بھی طرح امرو عیار سے شادی بھی ہو جائے، یا تو شادی والے دن آپ ہلاک ہو جائیں گی یا پھر امرو عیار، موم کی گڑیا نے کہا تو شہزادی سسان جادو یہ نئی بات سن کر اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اوہ اوہ، اس کا مطلب ہے میں اتنا عرصہ ایک سائے کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں، اس امرو عیار کے پیچھے جو میرا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، اپنی نانی اماں کو پریشان کیا اور اب اپنے باپ کے ساتھ غداری پر اتر آئی۔ اوہ، یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ اب کیا ہوگا موم کی گڑیا؟ تم نے یہ سب باتیں بتا کر میرا دل دہلا دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ شہزادی سسان جادو نے خوف اور پریشانی سے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے شہزادی صاحبہ، موم کی گڑیا نے کہا۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ، شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا۔ قربانی، آپ کو اب اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینا ہوگی۔ آپ کی قربانی سے شہنشاہ افراسیاب کی زندگی اور تخت و تاج بچ سکتا ہے،
موم کی گڑیا نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں موم کی گڑیا، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا اپنے ہاتھوں میں اپنا گلا کاٹ لوں؟ شہزادی سسان جادو نے جذباتی لہجے میں کہا، نہیں، مرنے کا نام ہی قربانی نہیں ہوتا شہزادی صاحبہ۔ شہنشاہ افراسیاب نے جو قسمیں کھائی ہیں اور سامری جادوگر کو ناراض کیا ہے، اس کے لیے اب آپ کو ہمیشہ کے لیے سامری جادوگر کے محبت میں جانا ہوگا اور ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا۔ آپ جب تک زندہ رہیں گی نہ محبت سے باہر آ سکیں گی اور نہ کبھی اپنے ماں باپ سے مل سکیں گی۔ اگر آپ سامری جادوگر کے محبت میں جا کر سامری جادوگر کے بت کے سامنے یہ اقرار کر لیں تو سامری جادوگر کی روح نہ صرف شہنشاہ افراسیاب کو معاف کر دے گی بلکہ اس کی ساری قسمیں بھی ختم کر دے گی اور اس کا تخت و تاج بھی اسے واپس دے دیا جائے گا۔ موم کی گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور امرو یار اس کا کیا ہوگا؟ شہزادی سسان جادو نے ہکلا کر کہا۔ موم کی گڑیا کی باتیں سن کر اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا اور آنکھوں کی چمک بجھ سی گئی تھی۔ امرو یار کو آپ کو بھولنا ہوگا شہزادی صاحبہ، اس کا خیال تک آپ کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہوگا، موم کی گڑیا نے کہا تو شہزادی سسان جادو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے؟ شہزادی سسان جادو نے بجھے بجھے سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، قطعی نہیں، شہنشاہ افراسیاب کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، موم کی گڑیا نے کہا تو شہزادی سسان جادو کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ مگر اس کے لیے میں سامری جادوگر کے محبت تک کیسے جا سکتی ہوں؟ پتال میں سامری جادوگر کا محبت کہاں ہے؟ اس کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، شہزادی سسان جادو نے لرزتے ہوئے کہا۔ آپ کے جادو تھیلے میں سیاہ نگینے والی ایک انگوٹھی ہے، آپ اسے نکال کر دائیں ہاتھ کی کسی انگلی میں پہن لیں اور آنکھیں بند کر کے اسے حکم دیں کہ وہ آپ کو سامری جادوگر کے محبت میں پہنچا دے، آپ اسی وقت وہاں پہنچ جائیں گی، موم کی گڑیا نے ہر قسم کے جذبات سے آری لہجے میں جواب دیا۔ شہزادی سسان جادو چند لمحے پریشانی کے عالم میں سوچتی رہی اور ہونٹ کاٹتی رہی، پھر اس نے جادو تھیلے میں ہاتھ ڈال کر سیاہ نگینے والی انگوٹھی نکال لی۔ جب امرو یار میرا نہیں ہو سکتا، سامری جادوگر کی سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کر کے میں اپنے باپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی اور کسی اور طریقے سے میرے باپ کی زندگی نہیں بچ سکتی، تو پھر میرا کیا فائدہ؟ میرا باپ مجھے غدار کہہ چکا ہے، اس نے میری نانی اماں کو سیاہ کنویں میں پھینک دیا ہے اور ساری جادو نگری تباہ و برباد کر دی ہے، تب میں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ میری زندگی کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے موم کی گڑیا، میں تمہارے مشورے پر ہی عمل کروں گی، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سامری جادوگر کے محبت میں چلی جاؤں گی اور سامری جادوگر کی روح کی کنیز بن کر ہمیشہ وہیں رہوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے موم کی گڑیا، میں نے فیصلہ کر لیا، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ آپ کے لیے یہی فیصلہ بہتر ہے شہزادی صاحبہ، موم کی گڑیا نے کہا۔ امرو یار نہ میرا ہے اور نہ میرا بن سکتا ہے، مگر اس کے باوجود میں اسے بہت پسند کرتی ہوں۔ اپنے باپ کو عزت اور مرتبہ دینے کے ساتھ اس کی جان بچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے سامری جادوگر کے محبت میں جا رہی ہوں، اور اب جاتے جاتے میں امرو یار کو بھی فائدہ پہنچانا چاہتی ہوں موم کی گڑیا۔ میرے جادو تھیلے میں ایک خزانہ ہے، وہ خزانہ میں اس غار میں رکھ دوں گی، تم میرے جانے کے بعد امرو یار کو اس خزانے اور میرے بارے میں ساری بات بتا دینا، شہزادی سسان جادو نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے واقعی اپنے جادو تھیلے سے ایک بہت بڑا خزانہ نکال کر وہاں ڈھیر کر دیا۔ شہزادی سسان جادو نے حسرت بری نظروں سے خزانے اور غار کو دیکھا اور سیاہ نگینے والی انگوٹھی ایک انگلی میں پہن کر آنکھیں بند کر لیں۔ سیاہ نگینے والی انگوٹھی مجھے سامری جادوگر کے محبت میں پہنچا دو، شہزادی سسان جادو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اس کا وجود دھوئیں میں تبدیل ہو گیا، دھوئیں نے لکیر کی صورت اختیار کر لی، اسی لمحے زمین پھٹی اور اس میں ایک شگاف بن گیا۔ سیاہ دھوئیں کی لکیر حرکت میں آئی اور اس شگاف میں اترتی چلی گئی، جیسے ہی سارا دھواں شگاف میں اترا زمین کا شگاف برابر ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی شہزادی سسان جادو دھواں بن کر زمین میں سمائی، وہاں موجود موم کی گڑیا نے شہزادی سسان جادو کا روپ دھار لیا۔ یہ وہ روپ تھا جو شہزادی سسان جادو نے امرو یار کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کیا تھا، یعنی پہاڑی شہزادی تباشا کا روپ۔ دونوں تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور پھر فضا میں تلواروں کی جنگار گونج اٹھی۔ شہنشاہ افراسیاب انتہائی مہارت سے تلوار چلا رہا تھا اور امرو یار بھی شمشیر زنی میں مہارت یافتہ تھا۔ وہ نہ صرف شہنشاہ افراسیاب کے حملوں سے خود کو بچا رہا تھا بلکہ پینتھریں بدل بدل کر اس پر حملے بھی کر رہا تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے امرو یار، کبھی نہیں، شہنشاہ افراسیاب نے مسلسل تلوار چلاتے ہوئے امرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور تم بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا شہنشاہ افراسیاب، اگر مجھے تمہارے ہاتھوں مرنا ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا، امرو نے ہنس کر کہا۔ مگر آج ایسا نہیں ہوگا، آج تمہیں میرے ہاتھوں ہر صورت میں مرنا ہوگا،
شہنشاہ افراسیاب نے غرا کر کہا، دیکھا جائے گا۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا اور زور زور سے تلوار چلانے لگا۔ شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھ بھی تیز ہو گئے۔ شہنشاہ افراسیاب موقع ملتے ہی عمرو عیار کے جسم کے کسی نہ کسی حصے پر زخم لگاتا تھا۔ وہ شاگون جن کے کہنے کے مطابق عمرو کے جسم پر 100 زخم لگانا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ عمرو کو جو زخم لگتا تھا وہ دم والے پانی کی وجہ سے اسی وقت منجمد ہو جاتا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب چونکہ جادوگر تھا، اسی لیے اس کے دل و دماغ پر شیطان کا غلبہ تھا۔ اس نے عمرو عیار سے وعدہ کیا تھا کہ ہتھیاروں کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ عمرو عیار پر جادوئی حملہ نہیں کرے گا۔ تلوار زنی کرتے ہوئے اس کے ذہن میں اچانک شیطانی خیال آ گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک منتر پڑے ہوئے عمرو عیار پر تلوار سے حملہ کیا اور اسے پرے دھکیل دیا۔ عمرو عیار گرتے گرتے جلدی سے سنبھل گیا، مگر اسی لمحے شہنشاہ افراسیاب اپنی جگہ سے غائب ہوا اور عین عمرو عیار کے پیچھے نمودار ہوا۔ ارے یہ شہنشاہ افراسیاب کہاں غائب ہو گیا؟ شہنشاہ افراسیاب کو اس طرح اچانک غائب ہوتا دیکھ کر عمرو عیار چونک پڑا۔ اسی لمحے شہنشاہ افراسیاب نے پیچھے سے عمرو عیار کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار کچھ کرتا، شہنشاہ افراسیاب نے عمرو عیار کی گردن کی ایک خاص رگ زور سے دبا دی۔ عمرو عیار کو یک بارگی ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ گردن کی خاص رگ دبنے کی وجہ سے وہ اسی لمحے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جیسے ہی عمرو عیار بے ہوش ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار حیدری نیچے گر گئی اور زمین پر گرتے ہی غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار نیچے گرتا، شہنشاہ افراسیاب نے جلدی سے اسے سنبھال لیا اور نہایت احتیاط سے زمین پر ڈال دیا۔ میں نے تمہیں اگر شیطانی موت سے ہمکنار کرنے کے لیے شاگون جن کو نہ کہا ہوتا تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑے نفرت زدہ لہجے میں کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار فضا میں اچھال دی۔ روشنی سی چمکی اور تلوار زمین پر گرنے سے پہلے ہی غائب ہو گئی۔ آقا میں آ گیا ہوں۔ اچانک شہنشاہ افراسیاب کو شاگون جن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر دیکھا تو شاگون جن طوطے کے روپ میں اٹھتا ہوا تیزی سے نیچے آ رہا تھا، جس نے پنجوں میں ایک بڑی مگر بے حد پرانی زمانے کی لالٹین پکڑی ہوئی تھی۔ لالٹین لوہے کی تھی جو انتہائی پرانی ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو رہی تھی۔ اس کا شیشہ البتہ کافی بڑا، نیا اور خاصا چمکدار تھا۔ اسے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ شاگون جن تیزی سے اڑتا ہوا نیچے آ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے آگے بڑھ کر جلدی سے لالٹین پکڑ لی۔ بہت خوب شاگون جن، بہت خوب، شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور لالٹین جلدی سے بے ہوش پڑے عمرو عیار کے سر کے قریب رکھ دی۔ آقا، کیا آپ نے عمرو عیار کے بدن پر 100 زخم لگا دیے ہیں؟ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کے کاندھے پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے گن کر اس کے جسم پر 100 زخم لگائے ہیں۔ اب عمرو عیار کو اس لالٹین میں قید ہونے اور شیطانی موت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی مغرورانہ لہجے میں کہا۔ اس نے منتر پڑھ کر لالٹین کے شیشے پر پھونک ماری اور پھر وہ عمرو عیار کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ عمرو عیار کی پیشانی پر رکھا اور بایاں ہاتھ لالٹین کے شیشے سے لگا دیا اور آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ عمرو عیار کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر یک لخت ایک دھماکہ سا ہوا اور عمرو عیار کا وجود سرخ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ عمرو عیار کا جسم جیسے ہی دھواں بنا، شاگون جن جلدی سے اوپر اڑ گیا۔ سرخ دھواں ایک لمحے کے لیے غائب ہوا اور پھر دوسرے ہی لمحے خالی لالٹین میں جیسے وہی سرخ دھواں نظر آنے لگا۔ اسی لمحے شہنشاہ افراسیاب نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں جیسے ہی کھلیں، لالٹین میں موجود سرخ دھوئیں میں تیز روشنی چمکی اور دھوئیں کی جگہ اچانک لالٹین میں ننھا سا عمرو عیار دکھائی دینے لگا۔ عمرو عیار لالٹین کے گول شیشے میں یوں پیروں پر کھڑا نظر آ رہا تھا جیسے لالٹین میں عمرو عیار کی ہم شکل مورتی ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے عمرو عیار کو لالٹین میں قید دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے عمرو عیار کو سیاہ لالٹین میں قید کر دیا۔ ہا ہا ہا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں شاگون جن۔ شہنشاہ افراسیاب نے لالٹین کا کنڈا پکڑ کر لالٹین کو اٹھاتے ہوئے خوشی کے مارے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ عمرو عیار کو آپ نے سیاہ لالٹین میں قید کر دیا ہے۔ اب زیادہ دیر نہ کریں، کالا منتر پڑھ کر جلدی سے زمین پر سیاہ آگ پیدا کریں اور لالٹین کو اس آگ میں رکھ دیں تاکہ سیاہ شیطانی بدروہیں اسے لالٹین سے نکال کر سیاہ کنویں میں لے جا کر ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں۔ طوطا بنے شاگون جن نے جلدی سے کہا۔ یہاں نہیں، میں سیاہ آگ غار میں جا کر جلاؤں گا شہزادی سسان جادو کے سامنے۔ عمرو عیار کو میں ہولناک موت اپنی غدار بیٹی کے سامنے دوں گا۔ آؤ آؤ میرے ساتھ، شہنشاہ افراسیاب نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ شاگون جن نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ایک بار پھر شہنشاہ افراسیاب کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔
شہنشاہ فراز صاحب نے جلدی سے منتر پڑھا اور وہاں سے غائب ہو کر اس غار میں جا نمودار ہوا جہاں اس نے اس ہڈیوں والے پنجرے میں شہزادی ساسان جادو کو قید کیا تھا۔ غار میں پوری اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ موم کی گڑیا جو پہاڑی شہزادی کا لمبوترا تاج سر پر رکھے ہوئے تھی اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ جیسے ہی شہنشاہ فراز صاحب اس غار میں نمودار ہوا اسی لمحے غار میں ایک لمحے کے لیے تاریکی چھا گئی۔ پھر اچانک غار کی ایک دیوار میں ایک محراب دار کھڑکی نمودار ہوئی اور اس کھڑکی سے دن کی تیز روشنی اندر آنے لگی جس سے غار ایک بار پھر روشن ہو گیا۔ سیاہ شیطان کی سیاہ بدروحوں کے آنے کا راستہ بن گیا ہے آقا۔ شگون جن نے جو طوطے کے روپ میں تھا شہنشاہ فراز صاحب کے کندھے سے اچک کر اس کے بائیں ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے لالٹین میں موجود امرو عیار کی آنکھیں کھل گئیں۔ خود کو ننھا سا اور شیشے کے جار میں قید دیکھ کر وہ بکھلا اٹھا اور شیشے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا۔ جانتا ہوں، شہنشاہ فراز صاحب نے کہا اور لالٹین اٹھائے شہزادی سسان جادو کے قریب آ گیا۔ یہ دیکھو شہزادی سسان جادو، تمہارا امرو عیار، اسے میں نے سیاہ شیطان کی سیاہ لالٹین میں قید کر دیا ہے۔ اب میں یہاں سیاہ آگ جلاؤں گا اور لالٹین کو امرو عیار سمیت اس آگ میں ڈال دوں گا۔ سیاہ شیطان کی سیاہ بدروحوں کی آمد کا راستہ بن گیا ہے۔ سیاہ بدروہیں آئیں گی اور امرو عیار کو لالٹین سمیت لے کر سیاہ کنویں میں چلی جائیں گی اور امرو عیار کو سیاہ موت سے ہم کنار کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں گی۔ شہنشاہ فراز صاحب نے شہزادی سسان جادو کی آنکھوں کے سامنے لالٹین لہراتے ہوئے کہا اور لالٹین شہزادی سسان جادو کے سامنے موجود چٹان پر رکھ دی۔ آقا، یہ شہزادی سسان جادو نہیں ہے۔ شگون جن نے جو غور سے بت بنی شہزادی سسان جادو کو دیکھ رہا تھا اچانک بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، یہ شہزادی سسان جادو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ کون ہے یہ؟ شہنشاہ فراز صاحب نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر شہزادی سسان جادو پر پھونک دیا۔ شہزادی سسان جادو کے گرد ایک لمحے کے لیے دھواں سا چھایا اور ختم ہو گیا۔ اب وہاں شہزادی سسان جادو کی جگہ موم کی گڑیا دکھائی دے رہی تھی۔ اوہ، یہ موم کی گڑیا ہے؟ موم کی گڑیا شہزادی سسان جادو کہاں ہے؟ شہنشاہ فراز صاحب نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ آقا، امرو عیار، اچانک طوطا بنا شگون جن بری طرح سے چیخ اٹھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شہنشاہ فراز صاحب کے ہاتھ سے اڑ کر زمین پر جا گرا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اچانک شگون جن طوطے سے ایک بار پھر اصلی شکل میں آ گیا۔ اسے اس طرح چیختے اور زمین پر گر کر دوبارہ جن بنتا دیکھ کر شہنشاہ فراز صاحب بری طرح سے چونک پڑا۔ شگون جن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لالٹین میں قید امرو عیار کو دیکھ رہا تھا جو خود کو شیشے میں قید پا کر بری طرح چیخ چیخ کر شیشے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ شگون جن، تم اصلی حالت میں کیسے آ گئے؟ اور شہنشاہ فراز صاحب نے کہا، آقا، امرو عیار، امرو عیار۔ شگون جن نے انتہائی خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا، کیا امرو عیار بک رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ تم اس قدر خوفناک کیوں ہو رہے ہو؟ شہنشاہ فراز صاحب نے اس کی جانب غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آقا، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے امرو عیار کے جسم پر گن کر 100 زخم لگائے تھے۔ شگون جن نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں، کیوں؟ شہنشاہ فراز صاحب نے حیران ہو کر پوچھا۔ امرو عیار کے جسم پر ایک معمولی سا زخم بھی موجود نہیں ہے آقا، شگون جن نے اسی لہجے میں کہا تو شہنشاہ فراز صاحب چونک کر اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو عیار کی جانب دیکھنے لگ گیا۔ کیا بک رہے ہو شگون جن؟ میں نے تلوار بازی سے مقابلہ کرتے ہوئے گن کر امرو عیار کے جسم پر پورے 100 زخم لگائے تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے جسم پر ایک معمولی سا بھی زخم نہیں ہے؟ شہنشاہ فراز صاحب نے سخت لہجے میں کہا، آقا، سیاہ لالٹین کا رنگ بدستور سیاہ ہے اور غار میں سیاہ بدروحوں کی آمد کا محراب وار راستہ بھی بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود امرو عیار کا رنگ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ اگر امرو عیار کے جسم پر زخم ہوتے تو اس کا رنگ بھی انتہائی سیاہ ہو چکا ہوتا۔ شگون جن نے کہا۔ اس کی بات سن کر اب تو سچ مچ شہنشاہ فراز صاحب کا بھی رنگ اڑ گیا تھا۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو خود… شہنشاہ فراز صاحب نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کے لہجے میں اب خوف کی لرزش تھی۔ امرو عیار نے ایک خاص قسم کا پانی پی رکھا ہے آقا۔ آپ امرو عیار کے جسم پر جو زخم لگاتے تھے وہ اس خاص پانی کی وجہ سے اسی وقت مندمل ہو گئے تھے، اچانک موم کی گڑیا نے کہا۔ اس کی بات شہنشاہ فراز صاحب کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لالٹین میں موجود امرو عیار کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا غضب ہو گیا؟ اوہ، اب کیا ہوگا؟ امرو عیار کو میں سیاہ آگ میں نہیں جلا سکوں گا اور امرو عیار سیاہ لالٹین سے آزاد ہو جائے گا۔ اوہ، اب میرا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے میں امرو عیار سے شکست کھا چکا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں امرو عیار سے شکست نہیں کھا سکتا، کبھی نہیں، شہنشاہ فراز صاحب نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے محراب وار کھڑکی تاریک ہوگی جس کی وجہ سے غار میں پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔
پھر اندھیرے میں ایسی آواز سنائی جسے یک لخت شیشہ ٹوٹ گیا، ساتھ ہی بک کی آواز کے ساتھ اچانک غار میں آگ کی روشنی بھر گئی۔ آگ شاگون جن کے جسم میں لگی ہوئی تھی جو تیزی سے بھڑک رہی تھی، اور شاگون جن آگ سے خود کو بچانے کے لیے بری طرح سے چیختا ہوا ناچنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے آگ میں جلتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی آنکھیں پھٹ پڑیں، اور جب اس کی نظریں چٹانی پتھر پر پڑیں، لالٹین کے ٹوٹے ہوئے شیشے پر پڑی، تو اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں، جیسے ابھی ابل کر باہر آ گریں گی۔ عمرو عیار لالٹین سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اثر روپ میں چٹان کے پاس کھڑا حیرت بھری نظروں سے اپنے جسم کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہا تھا۔ آؤ مجھے بچاؤ، میں جل رہا ہوں، میری مدد کرو آقا، آقا مجھے بچاؤ، میں جل رہا ہوں، میری مدد کرو آقا۔ آگ میں جلتے ہوئے شاگون جن نے کربناک انداز میں چیختے ہوئے کہا، میں شہنشاہ افراسیاب کے حلق سے ہکلاہٹ بھری آواز نکلی۔ اس کا انداز ایسا ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہن قطعی طور پر موف ہو گیا تھا، اور اسے ذرا بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شاگون جن بری طرح سے چیخ رہا تھا اور اپنے جسم سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور الٹ کر زمین پر گر پڑا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ جیسے ہی شاگون جن جل کر راکھ بنا، غار ایک بار پھر روشن ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ساتھ عمرو عیار بھی چونک کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا، اور اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا تھا؟ شہنشاہ افراسیاب کے حلق سے مردہ سی آواز نکلی۔ یہ سب آپ کی غلطیوں کا نتیجہ ہے آقا۔ آپ نے سامری جادوگر سے سرخ کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے خواہ خواہ عمرو عیار کو ہلاک کرنے کی قسم کھا لی، اور پھر آپ نے غرور اور تکبر میں آ کر اپنی بیگم ملکہ حیرت جادو اور پھر بڑے دربار میں سامری جادوگر کی قسم کھائی کہ اس بار آپ عمرو عیار کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ اگر آپ عمرو عیار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے تو نہ صرف آپ ہمیشہ کے لیے طلسم ہوشربا چھوڑ دیں گے، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیں گے۔ حالانکہ سامری جادوگر کی روح نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ عمرو عیار کے ستارے بتاتے ہیں کہ عمرو عیار کی موت آپ کے ہاتھوں ہونا نہیں لکھی۔ آپ سوچ لیں اور سرخ شیطانی کھوپڑی کو حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیں، مگر آپ نہ مانیں۔ سامری جادوگر اصل میں آپ کو سرخ شیطانی کھوپڑی نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر سرخ شیطانی کھوپڑی ان کے معبد اور پتال سے نکل کر انسانی دنیا میں چلی گئی تو ہر طرف موت کے بھیانک سائے پھیل جائیں گے۔ سرخ شیطانی کھوپڑی کی نحوست سے اس دنیا کے لاکھوں کروڑوں بے گناہ انسان مارے جائیں گے۔ سب سے زیادہ مارے جانے والے جادوگر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ سرخ شیطانی کھوپڑی کے پتال سے باہر آتے ہی سارے طلسم ہوشربا کے جادوگر جل کر ہلاک ہو جاتے۔ سامری جادوگر اتنے جادوگر ایک ساتھ نہیں مرنے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے عمرو عیار کو ہلاک کرنے والی شرط رکھی تھی۔ آپ نے عمرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے سامری جادوگر کی روح سے 1000 جادو اور شیطانوں کے شیطان شاگون جن کو مانگ لیا۔ آپ قسم کھا چکے تھے، اس لیے سامری جادوگر کی روح نے آپ کی ہر بات مان لی اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا۔ ادھر شہزادی سسان جادو جو عمرو عیار کو پسند کرتی تھی، اسے جب معلوم ہوا کہ آپ عمرو عیار کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس نے آپ سے عمرو عیار کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی نانی اماں یعنی ملکہ شماقہ جادو کے ساتھ مل کر ایک خاص منصوبہ ترتیب دیا کہ وہ آپ کے 1000 جادو میں سے کوئی وار خالی نہ جانے دے گی، اور وہ اپنے جادو پتلے عمرو عیار کی شکل میں آپ کے سامنے لاتی رہے گی۔ شہزادی سسان جادو عمرو عیار کے ساتھ مل کر پتال میں موجود سامری جادوگر کے معبد میں جانا چاہتی تھی کہ وہ عمرو عیار کے ساتھ مل کر سامری جادوگر کے معبد سے آپ کے لیے سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کر کے لائے گی۔ شہزادی سسان جادو نادان تھی، وہ آپ کو بھی ناکام ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور آپ کے ہاتھوں عمرو عیار کا بھی خاتمہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، مگر آپ نے اسے سمجھانے کے بجائے الٹا اسے ہڈیوں والے جادو پنجرے میں قید کر دیا۔ شہزادی سسان جادو کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ عمرو عیار اس کے ساتھ پتال میں سامری جادوگر کے معبد میں سرخ شیطانی کھوپڑی کے حصول کے لیے جانے کو تیار تو ہو گیا ہے، مگر اس کے دل میں کھوٹ تھا۔ عمرو عیار پتال میں جا کر سرخ شیطانی کھوپڑی اور سامری جادوگر کے بت کو فنا کرنا چاہتا تھا۔ اگر شہزادی سسان جادو عمرو عیار کے ساتھ مل کر پتال میں موجود سامری جادوگر کے معبد سے سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل بھی کر لیتی اور اسے کسی بھی طرح عمرو عیار کے ہاتھوں فنا ہونے سے بچا کر آپ کے پاس بھی لے آتی، تو پھر بھی آپ کی قسم مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے قسم عمرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے کھائی تھی۔ آپ 1000 نقلی عمرو عیاروں کو بھی مار دیتے تو آپ کی قسم پوری نہ ہو سکتی تھی، جس کے نتیجے میں آپ کو آخر کار اپنے ہاتھوں اپنی جان گنوانا پڑتی۔ شہزادی سسان جادو بے حد حساس اور نیک دل شہزادی تھی، وہ آپ کی شکست اور عمرو عیار کی موت کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے آپ کی غلطیوں کی تلافی اور آپ کو سامری جادوگر کے اعتقاب سے بچانے اور آپ کی کھائی ہوئی موت کی قسم کا تعاون بھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتال میں موجود سامری جادوگر کے محبت میں چلی گئی۔ اب وہ ہمیشہ اس محبت میں رہے گی اور سامری جادوگر کے بت کی پوجا کرتی رہے گی۔ آپ کی غلطیوں کا خمیزہ آپ کی بیٹی شہزادی سسان جادو کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب نہ وہ کبھی محبت سے باہر آ سکتی ہے اور نہ ہی آپ کبھی اس سے ملنے محبت میں جا سکتے ہیں۔ موم کی گڑیا نے شہنشاہ افراسیاب کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جسے سن کر شہنشاہ افراسیاب کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا۔ یکدم موم کی گڑیا کی جانب دیکھے جا رہا تھا جیسے اسے اس کی باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا میری بیٹی سسان جادو میری خاطر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سامری کے محبت میں چلی گئی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو موم کی گڑیا؟ میں شہنشاہ افراسیاب نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ ہے آقا۔ اب آپ کو اپنی قسم پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تلسم ہوشربا جا کر اپنا تخت و تاج بھی سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی قسم کا بدلہ شہزادی سسان جادو نے سامری جادوگر کے محبت میں جا کر ادا کر دیا ہے۔ موم کی گڑیا نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کی حالت غیر ہو گئی۔ میری بچی، میری لگتے جگر، اوہ یہ تو نے کیا کیا بیٹی؟ میں تمہیں غدار شہزادی کہتا رہا اور تم؟ اوہ میں پاگل ہو جاؤں گا، میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا۔ موم کی گڑیا، کہہ دو یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میری بیٹی سامری کے محبت میں نہیں گئی، وہ یہیں کہیں ہے، یہیں کہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، وہ سامری جادوگر کے محبت میں چلی گئی ہے آقا، اور سامری جادوگر کے محبت کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، جو اب تمہارے لیے کبھی نہیں کھلیں گے۔ موم کی گڑیا نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور اپنا سینہ گوبی کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے سامری کے محبت میں چلی گئی، میں کیا کروں؟ اب میں ملکہ حیرت جادو کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا جواب دوں گا اسے؟ میری بیٹی شہزادی سسان جادو، شہزادی سسان جادو، شہنشاہ افراسیاب ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ پھر اچانک شہنشاہ افراسیاب کے گرد ایک دھماکہ ہوا اور اس کا جسم سیاہ دھوئیں میں چھپ گیا۔ جیسے ہی دھواں چھٹا، اس کے ساتھ ہی شہنشاہ افراسیاب بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک، شہنشاہ افراسیاب کو غائب ہوتا دیکھ کر عمرو عیار نے اطمینان کی طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کاندھے سے سلیمانی چادر اتار کر دوبارہ زنبیل میں ڈال لی۔ اس نے بھی موم کی گڑیا کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ شہزادی سسان جادو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو قربانی دی تھی، وہ اس کا دل سے قائل ہو گیا تھا۔ شہزادی سسان جادو نے اپنے باپ اور اسے بچانے کے لیے جو کچھ کیا تھا، اس کے بارے میں جان کر عمرو کا دل اس کی ہمدردی سے بھر گیا تھا اور اسے شہزادی سسان جادو کا ہمیشہ کے لیے سامری جادوگر کے محبت میں جانے کا سن کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ عمرو عیار، اچانک موم کی گڑیا نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ہے؟ عمرو نے بے دلی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شہزادی سسان جادو سامری جادوگر کے محبت میں جانے سے قبل تمہارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ گئی ہے۔ موم کی گڑیا نے کہا تو عمرو بری طرح سے چونک پڑا۔ خزانہ؟ کیا مطلب؟ کہاں ہے خزانہ؟ عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا، کیونکہ اسے وہاں کوئی خزانہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کی نظروں سے بچانے کے لیے میں نے اسے غائب کر دیا تھا۔ وہ دیکھو، وہ رہا خزانہ۔ موم کی گڑیا نے کہا۔ اسی وقت جماکہ ہوا اور اچانک غار میں ایک بہت بڑا خزانہ نمودار ہوا۔ اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر عمرو عیار کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ میرے لیے؟ یہ خزانہ میرے لیے شہزادی سسان جادو چھوڑ گئی ہے؟ عمرو نے حیرت اور خوشی سے چیختے ہوئے کہا تو موم کی گڑیا نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر عمرو عیار کو نظامت ہونے لگی کہ وہ واقعی شہزادی سسان جادو کو دھوکہ دینے والا تھا اور اس کے ساتھ جا کر سامری کے محبت میں موجود سرخ شیطانی کھوپڑی اور سامری جادوگر کے بت کو تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ یہ سب جان کر بھی شہزادی سسان جادو نے اس سے نفرت کا اظہار نہ کیا تھا اور اپنے جادو تھیلے کا سارا خزانہ اس کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ عمرو کی آنکھوں میں بھی اب شہزادی سسان جادو کے لیے محبت کے جذبات ابھر آئے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ شہزادی سسان جادو تو ہمیشہ کے لیے سامری جادوگر کے محبت میں جا چکی تھی، جہاں کسی کا پہنچنا ناممکن تھا۔ موم کی گڑیا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ شہنشاہ افراسیاب نے مجھے شیشے کے کس مرتبان میں قید کیا تھا؟ پھر وہ مرتبان ٹوٹ کیسے گیا اور وہ جن اس کے جسم میں یک لخت آگ کیسے لگ گئی تھی؟ اس کے علاوہ میں نے غار میں ایک محراب دار کھڑکی بھی دیکھی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عمرو کو جیسے کوئی خیال آیا تو اس نے موم کی گڑیا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ موم کی گڑیا نے سیاہ لیلٹین کی ساری حقیقت بتا دی اور پھر کہنے لگی، عمرو عیار، تم نے ایک بزرگ کا دیا ہوا خاص پانی پیا ہوا تھا، جس کی خاصیت سے تمہارے بدن پر لگنے والے زخم خود بخود منمل ہو جاتے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب تلوار زنی کے دوران جان بوجھ کر تمہیں چھوٹے چھوٹے زخم لگا رہا تھا۔ اس نے گن کر تمہارے جسم پر 100 زخم لگائے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تمہارے زخم مندمل ہو چکے ہیں۔
سیاہ لالٹین میں قید کرنے کے بعد تمہیں شیطانی موت سے ہمکنار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ تمہارے بدن پر 100 زخم موجود رہتے۔ زخم نہ ہونے کی وجہ سے لالٹین میں تمہارا رنگ سیاہ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے لالٹین کا شیشہ جسے تم مرتبان سمجھ رہے ہو آپ ہی آپ ٹوٹ گیا اور تم خود ہی اس سے آزاد ہو گئے۔ شیطانی موت سے ہمکنار کرنے کے لیے شاگون جی نے اس لالٹین کو سیاہ کنویں سے لایا تھا۔ عمل پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ موم کی گڑیا نے کہا تو امرو یار اس بات میں سر ہلانے لگا جیسے وہ ساری بات سمجھ گیا ہو۔ اس نے واقعی شہنشاہ افراسیاب سے بچنے کے لیے جو انتظامات کیے ہوئے تھے وہ کام آ گئے، ورنہ شہنشاہ افراسیاب نے اسے ہلاک کرنے میں واقعی کوئی کسر باقی نہ رکھ چھوڑی تھی۔ امرو یار دل ہی دل میں شہزادی سسان جادو کی عظمت کو بھی سلام کرنے لگا، جس نے نہ صرف اپنے طور پر اس کی بھی جان بچائی تھی بلکہ اپنے باپ کو بھی ہلاک ہونے سے بچا لیا تھا۔ پھر امرو یار نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا موتی نکال کر اس خزانے کے ڈھیر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے سرخ موتی کو خزانے کے ڈھیر پر رکھا، اسی لمحے خزانہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے تمہارے خزانے پر پردہ ڈال دیا ہے شہزادی سسان جادو، اب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں تمہیں شیطان کے محبت سے لے کر واپس آؤں گا تو اس خزانے کو نمودار کر کے میں تمہارے ہاتھوں انعام کے طور پر لوں گا۔ شہزادی سسان جادو، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، امرو بڑبڑاتے ہوئے کہتا چلا گیا اور پھر وہ غار کے دہانے کی طرف بڑھا اور بوجھل قدموں کے ساتھ غار سے باہر نکلتا چلا گیا۔